अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ माओ, प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन के इस सीरीज़ में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है और आज का हमारा उन्वान है रोज़ों के मसाइल। चूँकि पिछले एपिसोड में हम लोग पूरे मसाइल कवर नहीं कर सके, तो इसीलिए आज भी इंशाल्लाह हम रोज़ों के मसाइल में जो मसाइल हमारे छूट गए थे इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम पिछले एपिसोड का इयादा करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि रोज़े किस पर फ़र्ज़ है और रोज़े की नीयत कैसी करनी चाहिए और ये कि रोज़े की नीयत वाजिब है। इसी तरह अगर कोई मरीज़ है या फिर कोई सफ़र पर है या कोई हाइज़ा औरत है या निफास वाली औरत है या हामिला औरत है और दूध पिलाने वाली औरत है, तो इन सब का रोज़े के बारे में क्या हुक्म आया है शरीयत में। और इसी तरह हमने जाना था कि सुहूर और इफ्तार के क्या मसाइल होते और उसके मसनून औक़ात क्या होते और मसनून दुआएं क्या होती और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सुहूर और इफ्तार करना अफजल है और अहादीस में भी इसका ज़िक्र आया है। तो आज इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम जो सबसे पहला मसला जानने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई रोज़े के दरमियान गलती से खा पी ले तो फिर क्या उसका रोज़ा टूट जाता है। तो फिर इसका जवाब यही है कि अगर गलती से वाकई कोई गलती से खा पी ले, क्योंकि एक इंसानी फितरत होती है कि हम जब एक लंबी मुद्दत तक रोज़े नहीं रखते और जब लंबी मुद्दत के बाद रोज़े रखना हम स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम रोज़े में हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो ऐसे में हदीस में भी यही आया है कि अगर कोई भूल कर खा पी ले तो उसमें उसकी कोई पकड़ नहीं है और उसका रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे खिलाया पिलाया है। तो फिर इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, आप अपना रोज़ा जारी रख सकते हैं। और जब आपको फ़ौरन याद आ जाए तो जो भी आप खा रहे हैं तो उसको फ़ौरन रोक दें। तो फिर ये मसले का हल यही है कि अगर भूल से खा पी ले तो आपका रोज़ा नहीं टूटता। और कुरान से भी हमको इसकी दलील मिलती है कि अगर कोई भूल चूक से कोई अमल कर ले तो फिर उसकी पकड़ नहीं होती, लेकिन अगर जानबूझकर आमदन कोई अमल करे तो फिर इसकी पकड़ ज़रूर होगी और उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर भूल चूक में गलती से हुआ है तो फिर इसकी पकड़ नहीं है, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। आगे आता है कि क्या रोज़े के दरमियान महज जायका चख लेने से, यानी आप कुछ पका रहे और आप देखना चाह रहे कि अगर इसमें नमक सही है या फिर मिर्ची सही है, तो महज जायका चखने से क्या रोज़ा टूट जाता है। तो फिर सबसे पहले इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये मसला उन लोगों के लिए है, उलमा फरमाते हैं कि ये मसला उन लोगों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है ख़ास तौर पर जिनके घर में यानी कुछ तेज़ मिजाज के उनके शौहर हों, या फिर अगर खाने में नमक कम हो जा रहा, मिर्ची कम हो जा रही, तो फिर लड़ाई हो रही घर में, तो फिर ऐसे में आपको इस बात की इजाज़त है कि आप पकाते वक्त थोड़ा सा जायका चख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से निगलना नहीं है, क्योंकि टेस्ट बड्स हमारे तो ज़ुबान पर ही होते हैं ना। तो फिर आप जायका चखने के लिए थोड़ा सा ज़ुबान पर डाल लें और जब आपको जायका आ जाए तो फिर फ़ौरन ही उसे थूक दें। तो यानी आपको निगलने की ज़रूरत नहीं पड़ती जायका मालूम करने के लिए। तो फिर अगर ऐसा कर रही हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो फिर हमने ये जाना कि अगर महज जायका चख लेना इससे रोज़ा नहीं टूटता बल्कि रोज़ा जारी रहता है। लेकिन इसका यानी इसको कैसा करना है, इसके आदाब भी हमने जाने। फिर नेक्स्ट ये आम एक डाउट होता है कि क्या रोज़े के दरमियान थूक निगलना जायज़ है या फिर क्या इससे रोज़ा टूट जाता है। तो फिर इस मसले का भी शरीयत ने ये हल बताया है कि थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। तो फिर रोज़े के दरमियान आप थूक निगल सकते हैं। हाँ, ये है कि जो नेचुरली हमको थूक आती वो आप निगलें, यानी अगर उसको जमा कर के आप निगल रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा और इससे आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन जो नेचुरल तरीके से हमको कुदरती तरीके से जो थूक आता है, अगर वो हम निगल रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। अब इसके बाद ये आता है कि क्या ख़य करने से या ख़य हो जाने से
روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ہے قدرتی طور پر آپ کو خے آ گیا، وامٹ آ گئی، تو پھر اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی عمدن یعنی جان بوجھ کر خے کٹنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر حلق میں انگلی ڈال کے خے کر رہا ہے تو پھر یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر یعنی نیچرلی آ رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عمدن اگر جان بوجھ کر رہے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم روزے کے درمیان مسواک کر سکتے کیا، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا ٹوتھ پیسٹ یعنی ٹوتھ برش پہ ٹوتھ پیسٹ لگا کے کیا برش کر سکتے، کیا ہم مسواک استعمال کر سکتے۔ تو پھر ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے، لیکن آپ کو بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی بھی حصہ آپ کے حلق میں داخل نہ ہو جائے، اور اس میں افضل چیز یہ ہے کہ آپ مسواک کا استعمال کریں، کیونکہ سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے اور اس کی اجازت بھی شریعت ہمیں دیتا ہے کہ آپ روزے کے درمیان مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مسواک کے تو بہت سے فائدے شریعت میں بھی اور میڈیکلی بھی، جو سائنٹسٹ ہے، جو سائنس میں ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے تو میڈیکلی بھی اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے ہیں، اور شریعت میں بھی آپ دیکھیں تو مسواک کو منہ کی پاکی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یعنی مسواک ایک تو منہ کی پاکی کا بھی ذریعہ بنتا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبوب تھی یعنی یہ مسواک۔ ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ مسواک کا استعمال کریں، کیونکہ یہ استعمال کرنے پر آپ کو اجر بھی مل رہا، اور یہ سنت بھی آپ نبھا رہے اور سنت سے ثابت بھی ہے، اور اس کی اجازت شریعت بھی دیتا ہے۔ اور مسواک کے بارے میں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میری امت پر یہ بات یعنی مسواک کرنا گرا نہ گزرتی، اگر یہ ان کے لیے تکلیف کی بات نہ ہوتی تو میں یہ حکم جاری کر دیتا کہ ہر کوئی ہر نماز کے بعد مسواک کرے۔ تو یعنی مسواک کی اہمیت ہم کو یہاں پہ معلوم پڑ رہی ہے، تو پھر افضل بات یہ ہے کہ آپ مسواک کا استعمال کریں۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو بتا دوں کہ مسواک ویسے تو عام اوقات میں بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن 5 ایسے اوقات ہے جس میں مسواک کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر ان اوقات پہ آپ مسواک کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ 5 اوقات کون سے ہیں؟ وضو کے وقت، نماز کے وقت، تلاوت قرآن کے وقت، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، اور جب آپ کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر آپ مسواک کریں گے تو ان اوقات میں مسواک کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب روزے کے درمیان انسان تلاوت قرآن، وضو اور تلاوت نماز، یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے، تو پھر اگر ہم یہ عمل اور اس عمل کو جوڑ لیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نیکیاں دے گا۔ تو پھر 5 اوقات کو آپ دھیان میں رکھیں، خاص طور پر یہ اوقات کہ نماز کے وقت، وضو کے وقت اور تلاوت قرآن کے وقت، ان اوقات میں جو مسواک کی اہمیت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر رہا یہ مسئلہ کہ کیا ہم مسواک استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ہم نے یہی جانا کہ مسواک استعمال کرنے کی اجازت ہم کو روزے کے دوران دی گئی ہے، بلکہ یہ افضل عمل ہے، اور اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہ رہا تو بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو احتیاط کرنا پڑے گا کہ کہیں کچھ حصہ اس کے حلق میں داخل نہ ہو جائے، اسی لیے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مسواک استعمال کرے۔ کیا روزے کی حالت میں راحت کے لیے نہانا، کیا یہ الاؤڈ ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو پھر اس میں تو بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ گرمی کی شدت ہے اور کسی کو بہت چڑچڑاہٹ محسوس ہو رہی، چپچپاپن محسوس ہو رہا، تو پھر اگر وہ راحت کے لیے نہانا چاہ رہا ہے روزے کے دوران تو پھر اس میں کوئی بھی مناہی نہیں ہے، بالکل وہ نہا سکتا ہے۔ پھر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا روزے دار تیل اور سرما لگا سکتا ہے؟ تو پھر اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بالکل ایک روزے دار تیل اور سرما لگا سکتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا روزہ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ صبح تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے بھی یہ بات واضح کر دی کہ تیل اور سرما لگانا روزے کے درمیان، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کیا آئی ڈراپس اور ایئر ڈراپس یوز کرنے پر کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
تو پھر اس کا بھی جواب یہی ہے کہ آئی ڈراپس اور ایئر ڈراپس یوز کرنے پہ کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں اور کان یہ حلق تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ آئی ڈراپس یا پھر ایئر ڈراپس استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ ایک اور آتا ہے اس میں کہ کیا آپ نوز ڈراپس استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نوز ڈراپس استعمال نہ کریں، کیونکہ ناک حلق تک کا ایک ذریعہ ہوتا، یعنی ناک ایک ایسا سوراخ ہوتا جس سے حلق تک پہنچ سکتے، اور کبھی کبھی جب ہم نوز ڈراپس ڈالتے تو اس کا ذائقہ ہم کو حلق میں بھی محسوس ہوتا، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ نوز ڈراپس کا استعمال نہ کریں، اور اگر واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر آپ افطار تک اس کو تاخیر کر لیں، جب آپ روزہ توڑ لیتے ہیں یعنی جب افطار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا کہ اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہو رہی تو کیا وہ پفر یا انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے، تو پھر اس کا جواب ہم کو علماء اکرام یہی دیتے ہیں کہ اگر واقعی بہت زیادہ سانس کی تکلیف ہو رہی اور کسی کو استھما وغیرہ کا پرابلم بھی ہوتا تو پھر ایسے میں انہیلر یا پفر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ انہیلر اور پفر یعنی اس سے ہم جو بھی لیتے ہیں ہوا جو بھی لیتے ہیں وہ پیٹ تک نہیں پہنچتا بلکہ بس حلق تک ہی وہ محدود رہتا ہے، اسی لیے انہیلر یا پفر کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی کو اگر شدت کی ضرورت ہے تو پھر وہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے، تو اس مسئلے کے بارے میں بھی اس میں بھی دو ڈویژنز ہوتے، ایک تو ہوتے جو انٹرامسکولار انجیکشنز ہوتے یعنی جو صرف رگوں تک پہنچتے، پھر ایک دوسری ٹائپ کی انجیکشن ہوتی ملٹی وٹامنس جس سے آپ کو قوت اور طاقت ملتی، تو جو فرسٹ ٹائپ ہے یعنی جو رگوں تک پہنچتی ہے جو انٹرمسکولار ہوتی ہے، تو پھر ایسے والے انجیکشنز لگانے میں آپ کو کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن جو انجیکشنز ہوتے ملٹی وٹامنس کے جس سے آپ کو قوت اور طاقت ملتی، تو پھر ایسے والے انجیکشنز لگانا روزے کے درمیان جائز نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو افطار کے بعد تک ہی تاخیر کر لیں، روزے کے دوران اس ٹائپ کے انجیکشنز آپ نہ لیں تو ہی بہتر ہے۔ نیکسٹ اب یہ ایک عام ڈاؤٹ ہوتا کہ اذان کے شروع ہوتے ہی کیا ہم کو افطار کرنا ہے یا پھر اذان کے پورے الفاظ مکمل ہونے تک ہم کو ویٹ کرنا ہے، کہ افطار کے معاملے میں جلدی کرنا پسندیدہ عمل فرمایا گیا تھا، احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، اور یہودی ایسے ہوتے تھے کہ وہ افطار میں دیری کرتے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں افطار کے دوران جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر اس حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جیسے ہی اذان کے الفاظ آپ کو سنائی دے دیے تو آپ کو ویسے ہی افطار کھولنا ہے۔ کہ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس مسئلے کا بھی جواب یہی ہے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ احادیث اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اجازت دی تھی کہ وہ جا کر حجامہ کروا دے، تو پھر اس سے یہ بات بھی تائید ہوتی ہے کہ آپ خون دے سکتے ہیں، حجامہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ایک یہاں پر ایڈوائس یہ دی گئی ہے کہ اکثر کیا ہوتا کہ جب ہم خون دے دیتے تو پھر کچھ کمزوری محسوس کرنے لگتے، ویکنس محسوس کرنے لگتے، تو اگر روزے کی حالت میں آپ ایسا ویکنس محسوس کر رہے ہیں تو پھر یہ ویکنس ہوتے ہوتے ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا روزہ چھوٹ جانے کا بھی، یعنی آپ کو روزہ توڑ دینا پڑ رہا ہے، ایسی والی ویکنس اگر آپ کو ہو گئی تو پھر یہ کچھ ناشائستہ سی بات ہو جاتی، تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ افطار کا ویٹ کر لیں یا پھر روزہ کھولنے کے بعد آپ جو بھی آپ کو انجیکشن وغیرہ یعنی جو بھی خون دینا ہے، اگر حجامہ کروانا ہے تو حجامہ افطار کے بعد اگر کروائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی کی بات ہے آپ کو خون دینا ہی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کو ویکنس محسوس نہ ہو اور روزہ توڑنا نہیں پڑ رہا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور اہم مسئلہ کہ اگر روزے دار وضو کے دوران اگر ناک میں پانی چڑھاتے چڑھاتے کچھ حصہ حلق میں داخل ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر روزہ اور وضو ان اعمال میں ہم کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے،
اور جیسا ہی ہم روزے رکھتے تو پھر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب آپ وضو کرتے تو مبالغے سے یعنی زور سے ناک میں پانی نہ چڑھائیں، کیونکہ خاص طور پر جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو علماء بھی ہمیں یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا دھیرے ناک میں پانی چڑھائیں، مبالغے سے، جیسے نارملی ہم کو حکم ہوتا کہ مبالغے سے پانی چڑھانا ہے، زور سے چڑھانا ہے، لیکن روزوں کے درمیان آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا دھیرے سے ناک پہ پانی چڑھائیں تاکہ جو پانی ہے وہ حلق میں داخل نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اگر غلطی سے داخل ہو جا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ غلطی سے اگر کوئی عمل ہم کر رہے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پر اب جب یہ رمضان آ رہے تو ہم کو پتہ ہوتا کہ ہم روزے رکھنے والے ہیں، اور روزے میں یہ بات ایڈوائزڈ ہے کہ آپ جب ناک میں پانی چڑھا رہے تو تھوڑا دھیرے سے چڑھائیں۔ بن باز رحمہ اللہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی روزے دار رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے تو کیا اس کا روزہ پورا ہوگا؟ اب دیکھا جاتا نا کہ روزے کے نام پر کیا ہوتا، لوگ بہانے بناتے کہ بھائی ہم کو تو بہت ویکنس ہو رہی، تو اسی لیے کیا کرتے کہ دن بھر سو جاتے، یعنی رات بھر تو برابر جاگتے رہتے سحری تک، اور سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے جو سوتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ افطار کے وقت پر اٹھتے ہیں۔ تو پھر علماء سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ان کا جواب آپ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے لیکن اس نے فرائض کی کوتاہی نہیں کی، یعنی اگر اس نے فرض نماز ادا کر لیے تو پھر اس کا روزہ برقرار تو رہتا ہے، یعنی اس کا روزہ ویلڈ رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ خیر اس سے چھوٹ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہو رہا کہ اگر انسان پورا دن سو بھی رہا ہے لیکن فرائض یعنی فرض نمازوں کا اہتمام کر لے رہا، فرائض تو نہیں چھوڑ رہا، تو پھر علماء کا یہ جواب تھا کہ اس کا روزہ ویلڈ تو ہو جائے گا، قبول تو ہو جائے گا، یعنی اس کا روزہ تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ انویلڈ ہو گیا، اس کا روزہ ویلڈ تو ہے، لیکن افسوس کی کیا بات ہے کہ بہت زیادہ خیر اس سے چھوٹ رہا ہے۔ یعنی یہ جو اوقات اسپیشل ٹائم ہوتا ہے، یعنی سنہرا موقع ہم نے دیکھا تھا نا جو پہلے کے استقبال رمضان کے درس میں، رمضان کی فضیلتوں میں ہم نے خاص طور پر اس بات پر زور ڈالا تھا کہ یہ ایسے موقع، یہ ایک ایسا موقع ہے، یہ ایک ایسے اوقات ہے، یہ ٹائم ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت عام ہوتی۔ اگر ایسے میں انسان صرف روزہ رکھنے کے بہانے سے پورا دن سو رہا ہے تو پھر بہت زیادہ خیر سے وہ محروم ہو رہا۔ تو پھر ہم کو چاہیے، اور اکثر دیکھا جاتا کہ ینگسٹرز میں یہ عادت ہوتی کہ روزے کے نام پر پورا دن وہ سوتے رہتے اور بس افطار کے ٹائم پر اٹھ کے بس افطار کرنے کے لیے آتے۔ تو ایسا کرنا بالکل یعنی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت فضیلت میں بھی دیکھے تھے کہ ان اوقات کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح یہ اوقات ہمیں عبادت میں گزارنے چاہیے، نہ کہ نیند میں۔ تو پھر بہت ضروری ہے کہ ان اوقات کو ہم ویسٹ نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا نیند پر کمپرومائز کریں یہ ایک مہینہ، اور نیند پر ہم تھوڑا سا کمپرومائز کر کے زیادہ ٹائم ہم عبادتوں میں گزاریں۔ تو پھر جتنی بھی یعنی خیر جو رمضان میں بتایا گیا ہے ان خیر سے ہم محروم نہ رہیں۔ تو پھر یہ مسئلے کا یہی حل بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان پورا دن سو بھی رہا ہے لیکن اگر فرائض اس کے نہیں چھوٹ رہے تو اس کا روزہ ویلڈ تو ہو جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ خیر سے وہ محروم رہ جائے گا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا کوئی شخص روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتا ہے، بال کاٹ سکتا ہے، یا پھر ویکسنگ کرا سکتا ہے، یا جو شیونگ ہوتا وہ کرا سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ناخن کاٹنا، یہ جو بال وغیرہ کاٹنا، یہ انسان کی فطری چیزوں سے اس کا تعلق ہے، روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر بال کٹوانے میں، ناخن کاٹنے میں، ویکسنگ کرنے میں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، یہ سارے اعمال وہ روزے کے دوران بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم مسئلہ، ایک اکثر سا ڈاؤٹ ہوتا کہ اگر کوئی شخص سو گیا اور اس کی نیت تھی کہ میں صبح اٹھوں گا، سحری کروں گا اور اس کے بعد یعنی روزہ رکھوں گا، میں سحری کروں گا، اس کی نیت تھی، لیکن جب وہ رات میں سویا تو پھر ڈائریکٹ اس کی نیند بیدار ہوئی فجر کے وقت، یعنی اس سے سحری مس ہو گئی، تو کیا سحری کے بغیر بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ روزہ ویلڈ ہوگا؟ تو یہ اکثر ڈاؤٹ ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نیند غالب ہو جاتی اور سحری کا وقت نکل جاتا، ڈائریکٹ فجر کو ہماری آنکھ کھلتی۔
اس مسئلے کا حل یہی ہے، اور شریعت میں بھی یہی آیا ہے کہ سحری کرنا افضل ہے، سنت ہے، پسندیدہ یعنی مستحب پسندیدہ عمل ہے، لیکن شرط نہیں ہے. یعنی اگر آپ سحری نہیں بھی کریں گے تو آپ کا روزہ ویلڈ ہو جائے گا. لیکن اگین ہم نے یہی جانا تھا کہ سحری کرنا بہت افضل چیز ہے، اس میں یعنی برکت کا وقت یہ ہوتا، سحری کرنے میں برکت ہے. لیکن اگر کوئی غلطی سے چھوٹ گیا، یعنی نیند اس پر غالب آ گئی، اس کا ارادہ تو تھا کہ وہ سحری کرے گا لیکن وہ اٹھ نہیں سکا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے نیت رات کو ہی کر لی تھی. تو سحری شرط نہیں ہے روزے کے لیے. یہ اہم بات اس میں ضروری ہے جاننا کہ سحری کرنا شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، سنت ہے، پسندیدہ عمل ہے. تو اگر کسی سے سحری مس بھی ہو جا رہا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا رمضان میں قرآن مکمل کرنا ضروری ہے؟ قرآن اور رمضان، اس کے تعلق سے اگر آپ تاریخ کھول کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر رمضان وہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، یعنی پورا مکمل قرآن سناتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تو آپ اسے سنتے بھی تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تھی تو اس سال آپ 2 مرتبہ ایسا کرے تھے، یعنی 2 مرتبہ پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سنائے تھے. تو یعنی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ وہ رمضان میں پورا قرآن پڑھتے تھے. تو اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم قرآن کو ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ تو ہم مکمل کریں. ضروری ہے کہ یہ بھی کوشش کی جائے کہ ہم سمجھ کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. یعنی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ایک بار مکمل کرنا ہی کرنا ہے، یعنی یہ سنت بات ہے، اور اگر آپ سنت پر رمضان کے دوران آپ چلیں گے تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. لیکن اگر نہیں کر پا رہے تو اس میں ایسی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی. لیکن افضل بات یہی ہے کہ آپ 1 مرتبہ تو قرآن مکمل کریں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آپ تھوڑا سا حصہ ایٹ لیسٹ قرآن کا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. تو پھر یہ تھا روزوں کے مسائل. ایک آخری مسئلہ یہ ہوتا کہ کیا عید الفطر یعنی عیدوں پر جو روزے رکھتے لوگ، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہی آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 دنوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. ایک وہ جب آپ اپنے روزے مکمل کرتے ہیں تو اس کا اگلا دن، یعنی عید الفطر کا دن، جو عید الفطر ہوتا، جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو روزے جب آپ کے مکمل ہوتے تو اس کا اگلا دن بتایا گیا حدیث میں، یعنی عید الفطر کا دن. اور پھر دوسرا وہ دن جس دن آپ قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن. ان 2 عیدین پہ روزے رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ آخری مسئلہ تھا روزوں کے مسائل کے اندر. تو پھر میری بہنوں، یہ سارے یعنی مسئلے مسائل جاننے کا مقصد یہی تھا کہ ہم احسن انداز سے جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں تو احسن انداز سے کریں. جیسے سحری کر رہے، افطار کر رہے، تو اس کا مسنون طریقہ ہم جانیں اور اسی حساب سے ہم عمل کریں تاکہ صحیح معنی میں اس عمل کا ثواب بھی ہمیں ملے. لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی مسائل سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے، یعنی سب سے بڑا مقصد رمضان کا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، وہ تقویٰ کا حصول ہے. تو پھر زیادہ ہم کو اہمیت دینی چاہیے اس مقصد پر، نہ کہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پر. لیکن ان مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم بغیر کسی نقص کے مسنون طریقے سے ہمارا رمضان گزار سکیں. لیکن اصل جو مقصد ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کا حصول. تو پھر زیادہ امپورٹنس ہم کو تقویٰ حاصل کرنے میں دینا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے مسئلے مسائل سیکھے ہیں تو پھر اس کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.